मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती चाहती हूँ। खुदा का शुक्र है कि खुदा ने हमें वक्त बख्शा कि हम खुदा बाप की हजूरी में आ सके। सो हम दुआ करेंगे। ऐ प्यार से भरे मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपके नाम की तारीफ़ व तमजीद करते हैं। खुदा ये वक्त जो आपने हमें बख्शा यीशु के नाम से, खुदा आपका शुक्र हो, आपके नाम की तारीफ़ हो। खुदा आप भले खुदा उन्हें मोहब्बत से भरे और ज़िंदा आसमानी पिता हैं हमारे। खुदा आपका शुक्र हो इस वक्त के लिए जिसमें खुदा हम अपने बाप की हजूरी में आते हैं। उस पूरे वक्त को अपनी हिफाजत, अपने कंट्रोल में लीजिए। खुदा अपना फजल वाला हाथ बढ़ाइए ताकि खुदा जितना वक्त हम अपने बाप की हजूरी में गुजारें, खुदा वो सब आपकी मर्ज़ी के मुताबिक हो, आजी इंकसारी के साथ हो। और खुदा आपके साथ रूह और सच्चाई से आपकी हजूरी में आगे बढ़ने वाला हो। यीशु के नाम से सब कुछ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। हम गीत गाएंगे, ज़बूर गाएंगे। रहमत नाल है परिया होया, पाक यहोवा साडा। रहमत नाल है परिया होया, पाक यहोवा साडा। रहमत नाल है परिया होया, पाक यहोवा साडा। गुसाते करन दे विच ओ धीरा, प्यार है उस राडा। रहमत नाल है परिया होया, पाक यहोवा साडा। आमीन। खुदा उनका पाक कलाम पढ़ना शुरू करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मत्ती की इंजील उसका 8वां बाब उसकी 18 तक 34वीं आखिरी आयत तक आज हम पढ़ेंगे। जब यीशु ने अपने गिर्द बहुत सी भीड़ देखी तो पार चलने का हुक्म दिया, और एक फ़कीर ने पास आकर उससे कहा, ए उस्ताद, जहाँ कहीं तू जाएगा मैं तेरे साथ पीछे चलूँगा। यीशु ने उससे कहा कि लोमड़ियों के भट्ट होते हैं और हवा के परिंदों के घोंसले, मगर इब्ने आदम के लिए सर धरने की भी जगह नहीं। एक और शागिर्द ने उससे कहा, ए खुदावंद, मुझे इजाज़त दे कि पहले जाकर अपने बाप को दफन करूं। यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे चल और मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे। जब वो कश्ती पर चढ़ा तो उसके शागिर्द उसके साथ हो लिए, और देखो झील में ऐसा बड़ा तूफान आया कि कश्ती लहरों में छुप गई, मगर वह सोता था। उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, ए खुदावंद, हमें बचा, हम हलाक हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, ए कम एतकादो, डरते क्यों हो तुम? तब उसने उठकर हवा और पानी को डांटा और बड़ा अमन हो गया। और लोग ताज्जुब करके कहने लगे, ये किस तरह का आदमी है कि हवा और पानी भी उसका हुक्म मानते हैं। जब वो उस पार गदरीनियों के मुल्क में पहुंचा तो 2 आदमी जिनमें बदरूहें थी कब्रों से निकलकर उससे मिले। वो ऐसे तुंद मिजाज थे कि कोई उस रास्ता से गुजर नहीं सकता था। और देखो, उन्होंने चिल्ला कर कहा, ए खुदा के बेटे, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू इसलिए यहाँ आया है कि वक्त से पहले हमें अजाब में डाले? उनसे कुछ दूर बहुत से सूरों का गौर चल रहा था। बस बदरूहों ने उसकी मिन्नत करके कहा कि अगर तू हमको निकालता है तो हमें सूरों के गौल में भेज दे। उसने उनसे कहा, जाओ। वो निकलकर सूरों के अंदर चली गईं, और देखो सारा गौल कड़ाड़े पर से झपट कर झील में जा पड़ा और पानी में डूब मरा। और चराने वाले भागे और शहर में जाकर सब माजरा और उनका अहवाल जिनमें बदरूहें थी बयान किया। और देखो सारा शहर यीशु से मिलने को निकला और उसे देखकर मिन्नत की कि हमारी सरहदों से बाहर चला जा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से खुदा हमें बरकत बख्शे, आमीन। जैसा कि हमने पढ़ा और हम पिछले चैप्टर्स में भी हम पढ़ रहे थे कि यीशु मसीह जो थे जब उन्होंने ज़मीन पर ख़िदमत की तो बहुत सारे मोजज़ात जो थे उनके वसीला से रूनुमा होते थे। और यीशु मसीह
جو ہے بڑے بڑے معجزات کے ساتھ لوگوں کو خدا کا کلام سناتے، تمثیلوں کے ساتھ لوگوں کو خدا کا کلام سناتے اور انہیں توبہ کے بارے میں بتاتے کہ اپنے گناہوں سے پھرنا ہے اور خدا ان کے پیچھے چلنا ہے۔ سو ایسے ہی یسوع مسیح جہاں جہاں ابھی وہ کلام پھیلا لیتے تو آہستہ آہستہ وہ کیا تھا کہ صرف ایک ہی جگہ پر نہیں بلکہ مختلف جگہ پر، مختلف گاؤں میں جا جا کر اپنے شاگردوں کے ساتھ یسوع مسیح نے بڑے بڑے معجزات کے ساتھ خدا ان کے کلام کو سنایا کرتے تھے، تاکہ بہت ساری روحیں جو ہیں وہ بچائی جائیں، ہے نا۔ تو یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یسوع مسیح جب دیکھتے ہیں کہ بہت ساری بھیڑ جو کہ اکثر یسوع مسیح کے پیچھے ہوتی تھی، آگے پیچھے ہر ٹائم یسوع کے بڑے بڑے کام دیکھنے کے لیے، یسوع کے معجزات دیکھنے کے لیے، یسوع کے کلام کو سننے کے لیے جمع ہوتی تھی، تو وہیں پر ہی ایک ٹائم میں کیا ہوتا ہے کہ ایک فقی آ کر یسوع مسیح کے پاس آتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ اگر تو چاہے تو اے خدا میں چاہتا ہوں کہ میں بھی تیرے پیچھے جاؤں، جہاں تو جائے میں تیرے پیچھے چلوں۔ پھر یسوع مسیح اس سے کہتے ہیں کہ لومڑیوں کے تو بھٹ ہوتے ہیں اور ہوا کے پرندوں کے گھونسلے، مگر ابن آدم کے لیے سر دھرنے کی بھی جگہ نہیں۔ وہاں پہ یسوع مسیح اس کو بتاتے ہیں کہ بے شک میں خدا کا بیٹا ہوں، لیکن میں اس دنیا میں ایک بڑے مقصد کے لیے آیا ہوں، ایک خداوند کے ایک کام کے لیے، خداوند کا جو میرے باپ کا جو حکم ہے اس کے لیے میں جو اس دنیا میں آیا ہوں، جو خود خدا انسان بن کر اس دنیا میں آیا ہوں، میرے لیے یہاں پر جو ہے سر دھرنے کی بھی جگہ نہیں ہے نا۔ آپ سب جانتے ہیں جب یسوع مسیح پیدا ہوئے تھے تو تب بھی کوئی محل نہیں تھا، کوئی اسپیشل گھر نہیں تھا، ایون کہ کوئی کمرہ تک ایسا نہیں تھا جس میں یسوع مسیح پیدا ہوئے، بلکہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں پر جانوروں کو باندھا جاتا تھا، جہاں پر جانوروں کا گند بھی موجود ہوتا تھا، وہیں پہ وہ چرتے تھے، اور ایسی جگہ تھی جو یسوع مسیح کو ملی تھی پیدائش کے لیے، ہے نا۔ سو یسوع مسیح ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ میرے یہ امید نہ رکھنا کہ میں کوئی بڑے محل میں ہوں یا میرے پاس کوئی بڑی جگہ ہوگی تو میں جہاں سوؤں گا، جہاں رہوں گا، آپ کو بھی وہاں پہ رہنا ہوگا میری خدمت کے ساتھ ساتھ۔ لیکن آگے بے شک بتایا تو نہیں، یقیناً وہ جو ہے لوگ، وہ جو فقی ہے وہ شاید پیچھے ہٹ گیا ہوگا کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ میں اب یسوع مسیح کے ساتھ تو چلوں لیکن کچھ ہو نہ، رہنے کے لیے جگہ نہ ہو، اسپیشل گھر نہ ہو، ہے نا۔ تو شاید وہ اس چیز سے گھبرا گیا ہوگا۔ ایسے ہی آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شاگرد تھا، ایک اور انسان ہے جو یسوع مسیح سے بات کر رہا ہے، یسوع مسیح کے پیچھے چلنے کے لیے یسوع مسیح سے کہتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے گھر جاؤں اور میرے باپ کی جو کہ ڈیتھ ہو چکی ہے، مر چکا ہے، تو میں کیا ہے اس کو دفن کر لوں۔ پھر یسوع مسیح اس کو کہتے ہیں کہ اگر میرے پیچھے آنا ہے تو اپنے سارے کام چھوڑ کر آپ کو میرے پیچھے آنا ہوگا۔ یہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ یسوع مسیح یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے خاندان کی فکر نہیں کرنی یا اس طرح سے۔ سو وہ سچویشن الگ تھی، ہے نا۔ خدا باپ کا بیٹا خود اس دنیا میں آیا تھا، اور یہ بڑی ہی ایک اعزاز تھا، بڑا ہی فضل تھا ان لوگوں پر جو یسوع مسیح کو اس ٹائم پہ دیکھ سکے، یسوع مسیح کے ساتھ رہ سکے اور یسوع مسیح کے ساتھ خدمت کی، ہے نا۔ سو یسوع مسیح کتنی دیر تھے ہے نا، 30 سال، کتنے سال وہ اس زمین پر تھے۔ جتنا ٹائم ان کے پاس تھا وہ چاہتے تھے کہ مختلف جگہوں پر جا جا کر خداوند کے کلام کو پھیلایا جائے، اور تاکہ لوگ جو ہیں وہ خداوند کی اور بڑھیں، خداوند کی طرف بڑھیں، ہے نا۔ سو یسوع مسیح چاہتا ہے کہ جو بھی میرے پیچھے آتا ہے اس کو میرے ساتھ خدمت کے لیے اب پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، بلکہ جتنی دیر میں یہاں پر ہوں، اس زمین پر ہوں، میرے ساتھ خدمت کو کرتے جانا ہے، کیونکہ بعد میں تو یسوع مسیح جو تھے وہ مطلب چلے جاتے ہیں۔ وہ جو سارا مین پروسیس جب ہو جاتا ہے، یسوع مسیح کا مرنا، پھر جی اٹھنا، آسمان پر اٹھائے جانا، اس سے پہلے کے ٹائم پہ جتنا وقت یسوع مسیح کے پاس تھا وہ چاہتے تھے، میں نے آپ کو پہلے بھی پیچھے ہمیں خدا کے کلام میں سے دیکھا کہ ان کے پاس کئی دفعہ کھانا کھانے کا ٹائم نہیں ہوتا تھا، آرام کا ٹائم نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ اس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے خدا کی خدمت کو، اپنے باپ کے حکم کو مان کر اس پر عمل کر رہے تھے، ہے نا۔ لیکن یقیناً وہ شاگرد بھی پتہ نہیں کہ وہ خدا ان کے پیچھے اس نے وہ چلا یا نہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ آج مین بات ابھی جو سیکھنے کے لیے وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح آج ہماری زندگیوں میں کیا چاہتا ہے نا۔ یسوع مسیح چاہتا ہے کہ ہم
اپنی زندگی میں اولین درجہ اپنے خدا باپ کو دیں۔ یسوع مسیح یہ نہیں کہتے کہ ہم اپنے بچوں کی فکر نہ کریں، اپنے ماں باپ کی فکر نہ کریں، اپنے عزیزوں کی فکر نہ کریں۔ وہ کہتا ہے کہ ہم کریں فکر، ان کے لیے دعا کریں، ان کی ضرورت کو اگر پورا کر سکتے ہیں وہ کریں، ان کی ہیلپ کریں، ان کے ساتھ رہیں، ان کے ساتھ محبت بانٹیں، دکھ بانٹیں، سکھ بانٹیں، لیکن ان سب چیزوں سے پہلے اپنا اولین، اپنا بیسٹ خداوند یسوع مسیح کو دیں۔ سب سے پہلے خداوند، اس کے بعد ہمارا۔ اور وہ کیسے کہ جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو ہمیں کیا ہے کہ سب سے پہلے خداوند کے حضور میں جھکنا ہے۔ اگر ٹائم نہیں ہے، جلدی ہے، تو آپ کم از کم دل میں دعا کریں، خداوند کو شکر کریں رات کے لیے، خداوند کے نام کو دھن باد کہیں، ہے نا۔ اس کے بعد جیسے آپ کو ٹائم ملے آپ اسپیشل بیٹھ کے خداوند کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، اپنے باپ کے ساتھ، ہے نا۔ اولین درجہ ہمارے فیصلے میں، ہماری خواہشات میں، ہماری زندگی کے ہر پہلو میں اولین خداوند ہونا چاہیے۔ جب کوئی خدا نخواستہ گھر میں بیمار ہے یا مشکل ہے، پہلے خداوند سے بات کریں۔ جب کوئی بڑا فیصلہ لینا ہے، پہلے خداوند کو بیچ میں رکھیں، خداوند سے پوچھیں، خداوند ضرور رہنمائی کرتا ہے۔ یہ ہے خداوند کو اولین درجہ دینا۔ یہ نہیں کہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کے بس یسوع یسوع کرنا۔ یسوع مسیح وہ نہیں کہہ رہے۔ یسوع مسیح کہتے ہیں ان کو بھی پیار کرو، سب کچھ ان کے ساتھ جیسا خداوند چاہتا ہے، محبت، فکر، یہ سب کچھ ہو، لیکن اولین درجہ مجھے دیا جائے کیونکہ میں تمہارا خالق و مالک ہوں۔ آگے ایک اور بڑی خوبصورت مثال ہے، یسوع مسیح جو ہے طوفان کو تھماتے ہیں۔ یہ ایک کشتی میں جب یسوع مسیح بیٹھے ہوتے ہیں، جا رہے ہوتے ہیں اپنے شاگردوں کے ساتھ کسی اور ملک میں جانے کے لیے، تو کیا ہے جب وہ یسوع مسیح سو جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، وہ سو جاتے ہیں اور ایک بڑا طوفان آتا ہے جس میں سارے شاگرد گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کہیں ہم مر نہ جائیں۔ اور وہ بیچ بیچ میں یسوع مسیح کو بھی دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جو ہیں وہ سو رہے ہیں اور ہم مشکل وقت میں ہیں، کہیں ہم مر نہ جائیں۔ وہ پھر یسوع مسیح کو اٹھاتے ہیں، جگاتے ہیں کہ استاد اٹھو اور ہمیں بچا، ہے نا، ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں۔ اور یسوع مسیح جب اٹھتے ہیں تو پھر یسوع مسیح کو اتنا دکھ ہوتا ہے کہ میرے ساتھ اتنا ٹائم ہو گیا ان کو میرے ساتھ وقت گزارتے ہوئے، انہوں نے نہیں دیکھا، کیا ان کو یاد نہیں کہ کس طرح سے میں نے خدا نے بھوکوں کو کھانا کھلایا، 2 مچھلیوں اور 5 روٹیوں سے کیسی برکت ملی، کس طرح سے لنگڑے چلتے ہیں، مردے زندہ ہوتے ہیں۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود یسوع مسیح کا دکھ ہوا کہ ابھی تک ان کا ایمان کہاں ہے نا۔ یسوع مسیح چاہتے تھے کہ آپ کا ایمان اتنا اسٹرانگ ہو کہ آپ کچھ بھی، اور یہ بڑی محبت والی اور بڑی زبردست بات ہے کہ یسوع مسیح چاہتا ہے، یسوع مسیح نے وہ اختیار جو یسوع مسیح کے پاس ہے وہ اپنے لوگوں کو بھی دیا ہے کہ ایمان رکھو اور جو کہو گے وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ مردوں کے لیے دعا کرو گے یسوع کے نام سے، وہ زندہ ہو جائیں گے۔ کچھ بھی بیماری ہو اس کو ایمان سے کہو گے وہ دور ہو جائے، بیماری یسوع کے نام سے وہ دور ہو جائے گی، کچھ بھی، ہے نا۔ اور یسوع مسیح کو دکھ ہوتا ہے وہاں پر کہ ان کا ایمان کہاں ہے۔ یسوع مسیح ان کو کہتے ہیں، یسوع مسیح جب ڈانٹتے ہیں ہوا پانی کو، طوفان کو، اور وہ طوفان تھم جاتا ہے، وہ سب حیران ہو جاتے ہیں کہ اچھا یہ ہوا اور پانی بھی جو ہے اس کی بات کو سنتے ہیں، یہ کیا ہے۔ کچھ لوگ تو تعجب کرتے ہیں یہ کون سا آدمی ہے جو کہ ہوا پانی بھی اس کی بات کو سنتے ہیں، ہے نا۔ دیکھیں ہوا پانی بھی یسوع مسیح کی آواز کو سنتے ہیں، اس کی بات کو سنتے اور مانتے ہیں۔ آج ہم خدا کے گھر میں بھی جب جاتے ہیں یا خدا کے کلام کو سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح یہ چاہتا ہے، یسوع مسیح وہ چاہتا ہے، لیکن وہ سب ہم سننا نہیں پسند کرتے۔ اگر سن لیتے ہیں تو اس پر عمل کرنا نہیں پسند کرتے۔ ہمیں اپنی زندگی میں دیکھنا ہے کہ آج بھی اگر ہم اپنی زندگی پر غور کرتے ہیں تو بہت سارے معجزات ہماری زندگیوں میں ہوئے ہیں، ہے نا۔ ہمیں بہت ساری مشکلات میں جب بھی ہم خدا کی حضوری میں، خدا نے ہماری دعاؤں کو سنا ہے، کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کی زندگی میں کوئی معجزہ نہ ہوا ہو، ہے نا۔ اس کے باوجود جب کوئی دوبارہ مشکل آتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، ہم گھبرا جاتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، انسان ہونے کے ناطے ہم گھبرا جاتے ہیں، لیکن خداوند کو، جیسے میں نے پہلے کہا کہ خداوند کی حضوری میں آنا بہت ضروری ہے، اور خداوند سے مانگے، خداوند کے کلام کو پڑھیں، سنیں، اور خداوند سے مانگے کہ وہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرے۔ آگے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یسوع مسیح جب ایک قبرستان کی اور بڑھتے ہیں، جب دوسری کنٹری میں پہنچ جاتے ہیں، دوسرے ملک میں پہنچتے ہیں، تو وہاں پہ وہ ایک قبرستان کی طرف سے گزرتے ہیں جہاں پہ 2 ایسے شخص ہیں جو بدرو گرفتہ تھے، اور وہ ایسی جگہ تھی جہاں وہ ایسے شخص تھے، اس طرح سے مطلب ان کو ستایا جا رہا تھا، بدروہیں اس طرح سے ان کے اندر تھیں، قبضہ کیا ہوا تھا، لشکر تھا
کہ کوئی بھی انسان وہاں سے گزرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ یقیناً وہ جو لوگ تھے، وہ جو بدروہیں تھیں، دوسروں کو تنگ کرتی ہوں گی کسی بھی طرح سے، مار کے یا کسی بھی طرح سے۔ یسوع مسیح جب وہاں سے گزرتے ہیں تو وہ فوراً جب وہاں پہ آتے ہیں، کیونکہ یسوع مسیح تو سب جانتے ہیں کہ یہاں پہ کس کو ضرورت ہے، کس کو چھٹکارے کی ضرورت ہے، یسوع مسیح سب جانتے ہیں، ہے نا۔ اور یسوع مسیح چاہتے ہیں کہ ہر کوئی جو ہے وہ بچ جائے ابلیس کی تاثیروں سے، بیماریوں سے، اور میرے پیچھے ہو لے تاکہ ابدی ہلاکت سے بھی بچ جائیں۔ یسوع مسیح جب ان سے جب جاتے ہیں ادھر جن میں بدروہیں ہوتی ہیں، وہ بدروہیں فوراً کیا بولتی ہیں کہ اے یسوع ناصری، ہے نا، تمہارا ادھر کیا کام، تمہارا ہم سے کیا کام، ہمیں وقت سے پہلے عذاب میں نہ ڈال۔ اس جملے پر غور کرنے کی بات ہے کہ جو بدروہیں تھیں ان کو بھی پتہ ہے کہ ایک وقت یسوع مسیح نے، خدا نے مقرر کر دیا ہے، ہم جو گناہ گار ہیں، ہم جو بدکار ہیں، ہم جو بدروہیں ہیں، ہمارے لیے ایک وقت مقرر ہے کہ ہمیں آگ میں ڈالا جائے گا، عذاب میں ڈالا جائے گا۔ لیکن میں یسوع مسیح سے کہتی ہیں وقت سے پہلے تو نہیں نا ہمیں عذاب میں ڈال، ہمیں جو آزادی ملی ہے، جتنا ٹائم ہمارے پاس ہے، ہمیں اس میں مطلب رہنے دے، اس میں ہماری مرضی کو کرنے دے، ہے نا، ہم جو کرنا چاہتے ہیں ہمیں کرنے دے۔ لیکن یسوع مسیح اپنے لوگوں کو تو نہیں، مطلب کسی بھی بدرو کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ خدا کے لوگوں میں، خدا کے بنائے ہوئے انسان میں جو ہے وہ کام کرے، اس پر قبضہ کرے۔ یسوع مسیح جو ہے وہ جانتے ہیں کہ ان کا ابھی وقت نہیں آیا، اسی وجہ سے یسوع مسیح ان کو، اس مردوں کو جو ہے، وہ جو دو آدمی ہوتے ہیں ان کو آزاد کرتے ہیں ان بدروہوں سے، اور وہ جب اجازت مانگتے ہیں کہ کیا ہم ان سوروں میں چلی جائیں، وہ جو بدروہیں ہوتی ہیں، تو یسوع مسیح ان کو ان سوروں میں جانے کی اجازت دیتا ہے تاکہ وہ اس مرد کو، وہ جو دو مرد تھے، ان کو چھوڑ کر چلی جائیں، کیونکہ انسان جو ہے، انسان کا دل، انسان کا بدن جو ہے وہ خدا کا گھر ہے، خدا کا مقدس ہے، اس میں کسی بیڈ اسپرٹ کا کام نہیں۔ ہاللیلویہ، ہے نا۔ ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو پروٹیکٹ رکھنے کے لیے، اپنے آپ کی حفاظت کرنے کے لیے، اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے، بچوں کو، خاندان کو، ہسبینڈ کو محفوظ رکھنے کے لیے خداوند کے پاس ہیں۔ اگر ہم خداوند سے دور ہیں تو یہ ابلیس کی تاثیریں اٹیک کریں گی، کیونکہ وہ چاہتی ہیں کہ ایسا کوئی بندہ ملے جس کے اندر خدا کا کلام نہیں ہوتا، وہ اس کے اوپر اٹیک کرتی ہیں، ہے نا، اس کو بے چین کرتی ہیں، ہے نا، مختلف طریقوں سے۔ اور ہم سمجھتے شاید کوئی بیماری ہے، بیماری نہیں، وہ سب بدروہوں کے کام ہے، بدروہیں بیماریاں بھیجتی ہیں، ٹھیک ہے۔ خداوند میں پروٹیکٹ رہنے کے لیے خداوند کے پاس آئیں، اپنے بچوں کو خداوند کے پاس لے کے آئیں، اپنے گھر کی ایک ایک چیز کو پاک لہو میں چھپائیں، بچوں کو پاک لہو میں چھپائیں، ہسبینڈ کو، کاروبار کو، اپنے راستوں کو، ہر چیز کو، اپنے آپ کو خداوند کے سپرد کریں، خداوند کے پاک لہو میں چھپائیں، پاک فرشتوں کا پہرا مانگیں تاکہ ابلیس کی کوئی بھی تاثیر ہمیں چھونے نہ پائے۔ آج ہم نے سیکھا کہ ہمارا ایمان کیسے سٹرونگ ہوگا، ہمیں اولین درجہ اپنے خداوند کو دینا ہے۔ ہمارا ایمان کیسے سٹرونگ ہوگا، خدا کے کلام کو پڑھنے، سننے، اور سننے سے، خداوند کے حضوری میں کہنے سے خداوند ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے، اور اپنے آپ کو خداوند کی حضوری میں لے آئیں تاکہ ہم پروٹیکٹ ہو جائیں اور کوئی بھی ابلیس کی تاثیر ہم پر کام نہ کر سکے، ہماری زندگی میں، ہمارے بچوں کی زندگیوں میں، ہمارے خاندانوں کی زندگیوں میں۔ خداوند ہمیں خداوند کے خوبصورت کلام پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ ہم دعا کریں گے۔ پیار سے بھرے مہربان زندہ آسمانی باپ، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ کے نام کی تعریف کرتے ہیں، تمجید کرتے ہیں اس خوبصورت وقت کے لیے خداوند جو آپ نے بخشا۔ ہاللیلویہ، تھینک یو جیسس۔ خداوند آپ ہر مشکل کا حل ہیں، خداوند آپ کا شکر کرتے ہیں۔ خداوند ہم بیمار ہو جاتے ہیں، مشکل میں آ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، خداوند بیڈ اسپرٹ سے خداوند مختلف طریقوں سے تنگ کرتی ہیں۔ آپ نے کہا اس کا ایک ہی حل ہے، خداوند کے پاس آ جاؤ، تو یہ سب چیزیں، یہ بیماریاں، یہ مشکلیں، یہ دکھ، یہ ابلیس کے کام، اس کے پلان ہماری زندگی سے یسوع کے نام سے کینسل ہوں گے۔ خداوند ہمیں کلام کو پڑھنا، سننا سکھائیے تاکہ ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے۔ ہمیں اولین درجہ آپ کو دینا ہمیں سکھائیے کہ ہمیں اپنی زندگی کا اولین درجہ آپ کو دینا ہے۔ ہم سب کی مدد کیجیے، سننے والوں کو بلیس کیجیے، ان کے خاندانوں کو بلیس کیجیے، ان کے کاروبار کو بلیس کیجیے، اور آپ کے ساتھ روح اور سچائی سے چلنے کی توفیق دیجیے۔ یسوع کے پاک اور قوی نام سے سب کچھ مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ گاڈ بلیس یو، اور خداوند آپ سب کے ساتھ ہوں۔